अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, आजकल जब भी फेसबुक खोलते हैं तो बड़ी अजीबो गरीब चीज़ें दिखती हैं। मतलब एक दूसरे के ऊपर तहरीरें तंज किए जा रहे हैं, मुख्तसर पोस्ट लिख करके लोग इशारे के नाम में बात भी कर रहे होते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें नुकसान किसका है? आप बताइए, किसमें नुकसान किसका है? जाहिर है नुकसान हमारा है, हमारी कौम का है, हमारी जमात और जमीयत का है। लेकिन इसका हल क्या है? देखें, जब भी हम अपने असल से हटेंगे तो हमारा नुकसान होगा। ये हम भी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हैं, दुनिया का हर फर्द यही मानता है कि जब आप अपने असल से, अपने असल ढर्रे से, असल रास्ते से हट जाएंगे तो आपका नुकसान होगा। अब आप पूछ रहे होंगे कि असल ढर्रा क्या है? भाई, हम जो ये चीज़ ईजाद कर दिए हैं, मैं डायरेक्ट ही उस मौजू पर आ जाता हूँ। जलसे जुलूस का जो मसला है, उसको अगर गौर से देखा जाए तो उसके फ़वाइद कम और नुकसान ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन आप बताइए कि जो हमारा तरीका है, यानी रात रात जलसे करवाना, क्या ये सही है? आप बताइए भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नसीहतें किया करते थे तो वो इख्तिसार से काम लेते थे। और आप सोचो कि वो रात जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने लिबास कहा है, उसमें हम खुद भी जागते हैं, दूसरों को भी जगाते हैं। इसी वजह से हमारे ऊपर पाबंदियां आयद होती हैं। तब हम कहते हैं कि हमारे खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, हमारे खिलाफ पाबंदियां लग रही हैं। तो खुद हम वो रास्ते मुहैया करते हैं, दूसरों को बात करने का मौका देते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी ने यूट्यूब पे सेंड किया हुआ है, तो उसमें अभी मेरे ख्याल से कल की बात है। अब मैं तफसील में नहीं जाऊंगा कि वहाँ क्या हुआ, लेकिन वहाँ एक मुकर्रिर साहब को जाना था और खतीब साहब वहाँ गए, खाना वाना खाए। क्या हुआ, अचानक उनका क्या प्लान बदला और उन्होंने वहाँ से रख्त सफ़र बांध दिया। मतलब वो जलसे में शिरकत नहीं की। अब जलसे में शिरकत नहीं की, अब आप सोचो कि अगर आपको सुनने के लिए हज़ारों लोग आए हुए हैं और आपके नाम पे जलसा की जो कमेटी है उसने बाकायदा जो है लोगों से, जाहिर है कि एक दूसरे के ताउन से इतना बड़ा काम होता है, कोई बंदा अकेले तो नहीं करवाता है। लोग आए हैं, लोगों ने उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया हुआ है और वो जो है आपको सुनना चाहते हैं और आप हैं नहीं। और बड़ी अजीब इत्तेफाक है। आप ये बताइए कि आप खुद डील नहीं करते हैं, खुद जो है लोगों से बातें नहीं करते। भाई, आप इतने ज़्यादा तो बिजी नहीं हैं, मतलब इतने फ़ोन्स आपके पास आए और इतने कॉल्स आए। एक नंबर होता है बंदे का। आजकल तो कम्युनिकेशन और ये जो तवासुल है तो बहुत ईजी है कि भाई आपका व्हाट्सएप नंबर है, आपको आ गया। जलसे कोई हज़ारों की तादाद में तो होते नहीं हैं। अगर आप माशाल्लाह जलसों में जाते हैं, लोग आपको सुनते हैं और आप जो है लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो यार बहुत इजी है मैनेज करना कि आप ही से कोई बात कर ले कि वो शेख साहब ऐसा है कि मुझे जलसा करवाना है, तो आप आएंगे। अगर आपके पास डेट है तो आप कह देंगे हाँ हम भी आ जाएंगे, और आपके पास नहीं डेट है तो आप जो है कह देंगे मैं नहीं आ सकता। तो उसमें कोई तीसरा बंदा है। अब मुझे हैरत होती है, तो वहाँ पे जो कमेटी है जलसे की, वो भी जाने वाले थे जो सालिसी बन करके तवासुल करते हैं और पैसे वैसे का जब जो हिसाब किताब करते हैं, तो उनको लेकर के आए। वो कैसे लेकर के आए? वो जा रहे थे, पकड़ के लेकर के आए कि टेलीफोन पर उनको बुलाया। ये तो उसके अंदर तफसील नहीं है। तो वो आकर के, अच्छा, लोगों का इल्ज़ाम यह है कि मौलाना को तुमने कहा कि जाओ, चले जाओ। अब वो बेचारे बड़े परेशान कि भाई मौलाना साहब तो चले गए, मौलाना साहब को वो सालसी का किरदार अदा कर रहे थे। अब यूं कहें कि उनके सेक्रेटरी थे वहाँ पे। अब वो पूरा मजमा जो है बफरा हुआ है, लोग भड़के हुए हैं, लोग एक दूसरे की बात को सुन भी नहीं रहे हैं और हर कोई चीखो पुकार कर रहा है।
تو جو جس کے پاس مائک ہے وہ کہہ رہا کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ لوگ اسٹیج سے اتر جائیں ورنہ خطرہ یہ کہیں اسٹیج ٹوٹ نہ جائے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب اتنے، اب آپ اگر اسی وقت کوئی خدا نخواستہ اگر کوئی ناگہانی بات ہو جائے، کوئی کسی کو مار بیٹھے، کوئی کسی کو مار دے، تب تو ایک دوسرا مسئلہ بن جائے گا کہ یہ دوسرے آپس میں مار پیٹ کرتے ہیں. تو بھائی آپ ہمارا اور آپ کا جو جس منہج کو ہم فالو کر رہے ہیں، ہماری اور آپ کی باتیں جو ہونی چاہیے وہ سیدھا قرآن و حدیث سے ہونی چاہیے. آج کل ماشاءاللہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بھائی بہت سارے خطیب تو بہت نپی تلی باتیں کرتے ہیں. میں ایک شیخ کا نام لینا چاہوں گا، وہ بہت محترم ہے ہمارے نزدیک، شیخ جلال الدین قاسمی صاحب. وہ ماشاءاللہ بڑی نپی تلی باتیں کرتے ہیں اور بہت علمی باتیں کرتے ہیں، اور بہت میں ان سے متاثر ہوں. بتاتے خود میں ان کی تقریروں کو سنتا ہوں. اور بھی ہیں جن کو بتایا جا سکتا ہے، لیکن کچھ ہمارے جو بھائی ہیں جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں، دعوت کے میدان میں، وہ کئی دفعہ ان کو سنو تو لگتا نہیں کہ یہ کوئی اسپیکر ہے جو یعنی جو ہمارا طرۂ امتیاز ہے، قال اللہ و قال رسول سے ہم ہٹتے نہیں ہیں. کئی دفعہ ان کو سنو تو لگتا ہے کہ وہ بھائی کوئی کامیڈی نائٹ آپ دیکھ رہے ہو، آپ بس وہی آپ دیکھ رہے ہو، انجوائے کر رہے ہو، لوگ ہنس رہے ہیں، ہنسا رہے ہیں، جھوٹ موٹ کی من گھڑت کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں، اور لوگ جو ہے اسی اسٹیج پر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، مشائخ اعظام بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نکیر کرنے والا نہیں ہے، نہ کوئی آگے پیچھے جانے والا ہے، اور وہ بندہ بے لگام ہو کر کے بولتا چلا جا رہا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے اسٹیج کو دیکھا جاتا ہے کیونکہ ہم اسی لیے معروف اور مشہور ہیں، کیونکہ ہماری دعوت کی جو اساس ہے وہ قرآن و حدیث ہی ہے. اگر ہم قرآن و حدیث سے ہٹ جائیں گے تو پھر کیا بچا، آپ بتائیے. اور پھر اس دعوت کے میدان میں سب سے جو یہ چیز دیکھنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھائی سب سے اسلام کے جو سب سے بڑے داعی ہیں وہ کون ہیں؟ ظاہر ہے جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اتنا ایزی تھا نہیں تھا وہاں پہ کام کرنا. اللہ کے رسول دعوت کا کام کر رہے ہیں، وہ جو اپنے تھے یعنی جو امین اور صادق کہہ رہے تھے، عزت و احترام کے اعلیٰ معیار پر ان لوگوں نے خود ہی بٹھا رکھا تھا، کیونکہ آپ تھے اس لائق. آپ کو امین، آپ کو صادق مانتے تھے وہ لوگ. حجر اسود کا جو رکھنے کا واقعہ ہوا وہ صاف ہے بھائی کہ اس میں کیسے کیا ہوا. لوگوں کو تاخیر پہ آنے کا غم نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول موجود ہیں تو خوشی ہوئی اور کہا جا الامین جا الامین. تو اللہ کے رسول نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو بھائی وہ پھولوں کا گلدستہ تو نہیں پہنایا گیا، نہیں کہا کہ ویلکم ویلکم اور آپ کا سواگت ہے اور آپ کا استقبال ہے، یہ تو نہیں کیا گیا. مصیبتیں اور پریشانیاں دعوت کے جز ہیں، الگ نہیں ہیں. اب وہ ہمارے خطیب جو دور دور سفر کر کے جاتے ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ بھائی ہم تو آپ کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے آتے ہیں. آپ ان کے لیے تکلیفیں نہیں برداشت کرتے ہیں کیونکہ آپ ایک عالم دین ہیں، اور ہم ہی اس کو بڑے زور و شور سے بیان کرتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء. تو جب تکلیف کی بات آتی ہے تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ نہیں، آپ ان کے لیے نہیں گئے ہیں، آپ دین کی اشاعت کے لیے گئے ہیں. آپ صحیح منہج اور مسلک کو لوگوں کو پہنچانے کے لیے گئے ہیں، آپ سنت کی اشاعت کے لیے گئے ہیں، آپ بدعات کی مذمت کے لیے گئے ہیں، آپ شرک اور بدعات کو ختم کرنے کا آپ نے بیڑا اٹھا رکھا ہے، اس لیے آپ گئے ہیں. آپ یہ وہاں علاقے کے لوگوں کو جا کر کے آپ احسان نہ جتلائیں کہ جناب وہ تو میں آپ کے لیے آیا ہوں، پھر کیا رہ گیا بھائی. اور اسی طریقے سے بیٹھ کر کے ایسے نازیبا کلمات وہاں پہ استعمال کیے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی علاقے کو لے کر کے ہو جائے یا کسی شخص کو لے کر کے ہو جائے یا کسی جماعت کو لے کر کے ہو جائے. بھائی ہمارا جو طرۂ امتیاز ہے کہ کسی کے اوپر ہم طنز نہ کریں، چاہے وہ اپنے ہو یا غیر ہوں. اور دعوت میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ حکمت کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ جو بات پیش کر رہے ہیں حکمت سے بھرپور ہونی چاہیے. اگر آپ اس میں کورے ہیں، مانا کہ آپ کے پاس سلاست ہے، مانا کہ آپ کے پاس زبان ہے، مانا کہ آپ بہت اچھی تقریر کر لیتے ہیں، مانا کہ آپ گا کے تقریر کر لیتے ہیں، اور آپ جو ہے آپ کے آنے سے مجمع آتا ہے، تو جب آپ اتنی صلاحیتوں کے مالک ہیں تو ایک صفت اور پیدا کر لیجیے اپنے اندر، حکمت.
کہ دعوت میں حکمت بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ لوگوں کو جب آپ دعوت دیں تو آپ کی دعوت میں حکمت بھری ہونی چاہیے، اور اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے مجادلہ کرنا ہے، کنورزیشن اچھی ہونی چاہیے، کسی کو تو طرح سے بات نہیں کرنی ہے، اپنی بات رکھ دینی ہے، صرف یہ کہہ دینا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ کوئی ایسی بات نہ بولیں جس سے آپ کی گرفت ہو، جمعیت اور جماعت کا نقصان ہو، اور آپ کی وجہ سے جو کام چل رہا ہے وہ بند ہو جائے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جو اس فیلڈ کے اندر موجود ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، ایسی تصویریں شیئر کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کٹگرے میں کھڑا کرنے کے لیے کافی ہے، آپ کی جماعت اور جمعیت کو کٹگرا میں کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے. تو ایک ہی میں اپیل آپ تمام ان لوگوں سے کروں گا جو اس میدان کے شہسوار ہیں کہ بھائی اگر آپ کہیں کسی جلسے میں جاتے ہیں، اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے، اگر آپ کی شان میں گستاخی ہو جائے، اگر آپ جو ہے اگر آپ کے شایان شان ضیافت نہیں ہوئی ہے، پھر بھی آپ برداشت کر لیں، کیونکہ آپ جس علاقے میں گئے ہو سکتا ہے کہ وہاں کی تہذیب و ثقافت وہی ہو جو پیش کی جا رہی ہے. تو جب آپ ورثۃ الانبیاء ہیں تو یہ تو برداشت کرنا پڑے گا. بہت زیادہ باتیں کہنے کی میرے بھائیوں اور دوستوں، جو کہ دیکھنے کے بعد میں بڑا افسوس بھی ہوتا ہے، بڑی حیرت بھی ہوتی ہے کہ یار ہماری جو پہچان تھی ہم نے اس کو کیوں کھو دیا، کیوں ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جگ ہسائی ہو رہی چاروں طرف. اور ابھی جمعیت نے مداخلت جب اس کے اندر کی تو ان کو بھی باقاعدہ آڑے ہاتھوں لیا گیا، اسٹیج پہ بیٹھ کر کے یہ بات کہی گئی کہ یہ لوگ ایسے ہیں اور ایک وائرل ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا. میرے بھائی آپ کیا کر رہے ہو؟ یعنی آپ اپنی برائی خود کر رہے ہو. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ چاہے وہ مقامی جمعیت ہو، چاہے وہ ضلعی جمعیت ہو، چاہے وہ صوبائی جمعیت ہو، چاہے وہ مرکزی جمعیت ہو، اللہ کی قسم کھا کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے یہ ہمارے علماء، مقررین، واعظین بے لگام ہوتے گئے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب قدغن کسا جائے گا تو پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا. اس لیے ابھی ضرورت ہے آپ کی کہ آپ اٹھیے اور یہ آرڈیننس جاری کریے، ایک تعمیم جاری کریے اور لوگوں سے کہیے، لوگوں سے اپیل کیجئے کہ ایسے کام نہیں ہوتا ہے. بھائی ہمارے جو مخالفین ہیں جب وہ کام کرتے ہیں تو سطحی زمینی سطح پہ جا کر کے کام کرتے ہیں، گھر گھر جا کر کے کام کرتے ہیں. ان جلسوں سے اور ان کانفرنسوں سے سوائے پیسے کے ضیاء کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. لوگ تصویریں کھنچا لیں گے، لوگ اسٹیج پہ آ جائیں گے، لوگ اپنی ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے، ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کر دیا جائے گا. یعنی نظم و نسق تو ہمارے ہاں ہے ہی نہیں، چاہے وہ چھوٹا جلسہ ہو یا بڑا جلسہ ہو. رہی بات پیسے لینے دینے کی تو بھائی آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کراتے ہیں. میں اپنے گاؤں کا ایک تذکرہ ایک پروگرام میں بیان کروں، جبکہ ہمارے گاؤں میں جلسہ ولسہ بہت کہیں کم ہوتا ہے، خال ہی ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ بہت دنوں پہلے ہمارے گاؤں میں کچھ نوجوانوں نے ایک جلسہ کروایا. جب انہوں نے جلسہ کروایا تو جو علاقے کے کچھ عالم دین تھے ان کو بلایا، اور ہمارے گیسڑی میں ایک عالم دین ہے جو بہت مشہور تھے کسی زمانے میں، ان کے پاس بھی بچے گئے ٹائم لینے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ میں فلاں جگہ جاتا ہوں تو مجھ کو یہ ملتا ہے، تو مجھ کو وہ ملتا ہے. تو ہمارے نوجوانوں نے کہا کہ بھائی یہ تو نہیں ہو پائے گا، یہ تو ہم تو نہیں کر پائیں گے، ہمارے پاس اتنا، ہم تو کیسے ٹینٹ کا اور مائک کا یہی کروا دیں، ہم لوگوں کے لیے جو کچھ بریانی بنوا کے وہی ہمارا انتظام ہے تو بہت بڑا ہے، کیونکہ ہم یہ جلسہ ہم چندہ کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. اور ایک رواج جو بڑا نکلا ہوا ہے کہ وہ جلسے کو منعقد کیا جاتا ہے چندہ کرنے کے لیے. مطلب بتائیے کہ مجھے ہنسی آتی ہے کہ یار یہ کیا کیا چیزیں لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں. آپ سوچئے کہ آپ تو سب سے پہلے ہائر کرتے ہیں بڑے بڑے مقررین کو جو 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بول سکیں، جن کے نام پہ لوگ آئیں.
پھر ان سے ڈیل کرتے ہیں لوگ، آپ ڈیل نہیں کرتے، آپ ان سے کرتے ہیں، پھر وہ تیسرے سے ٹائم لے کر کے کرتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ آپ ان سے ڈائریکٹ بات بھی نہیں کرتے ہیں، تو یہ ہو گیا۔ تو کسی کو جو بھی پے کرتے ہیں، بھائی ابھی جو پوسٹ جو وائرل ہو رہا ہے اسی کو دیکھ کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 75,000 80,000 لاکھ روپیہ پے کرتے ہیں۔ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ آپ ان کو کتنا لیتے ہیں کتنا دیتے ہیں، مجھے اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں، کہ آپ کی مرضی، بھائی آپ جتنا دیں وہ جتنا لیں۔ لیکن پہلے آپ اس کو دیکھیں اور دوسرے جو ایونٹس ہوتے ہیں لوگوں کو ان کو بھی دیکھیں، وہ بھی تو یہی کرتے ہیں۔ وہ بھائی وہ اسٹیج سجاتے ہیں اور فنکاروں کو لاتے ہیں اور وہ آ کر کے اپنا پرفارمنس کرتے ہیں، پھر ٹکٹ لگاتے ہیں، پھر پیسے کماتے ہیں۔ یہی مسئلہ آپ کا ہے۔ آپ اچھے اچھے خطیبوں کو لے کر کے آتے ہیں تو کسی کو 1 لاکھ دے رہے ہیں، تو کسی کو 80,000 دے رہے ہیں، تو کسی کو 50,000 دے رہے ہیں، تو کسی کو 40,000 دے رہے ہیں، اور اس کے بعد چندہ کیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک نئی چیز ہے، بالکل نئی چیز ہے، یہ ایک دم نئی چیز ہے کہ وہ چندہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی کسی چندے میں 8 لاکھ 9 لاکھ 10 لاکھ ہو جاتا ہے تو ہمارا مدرسہ چلتا ہے۔ میں تو پہلی بار سن رہا ہوں اس کو، تو ایسے ہو گیا۔ پھر ہمارا اس میں فرق کیا ہے؟ ہم جو یہ اسٹیج منعقد کرتے ہیں تاکہ ہم قرآن اور حدیث کی باتیں بتا سکیں، وہ بھی مختصر انداز میں۔ اب آپ سوچئے کہ آپ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بولیں گے، کون سنے گا آپ کو؟ 20 لوگ ادھر جا رہے ہیں، 50 لوگ وہاں جا رہے ہیں، وہاں سیلفیاں چل رہی ہیں، وہاں ٹی پارٹی چل رہی ہے، وہاں فوٹو کھینچا جا رہا ہے، وہاں شوٹ ہو رہا ہے، یہ سب ہوگا؟ دیکھو ایسا ہے کہ کوئی بھی بات بہت مختصر، یعنی 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ بہت ہو گیا اگر آپ بہت مؤثر ہیں تو۔ اگر آپ اٹان پٹان کی باتیں کریں گے، کبھی ایران جائیں گے، کبھی توران جائیں گے، کبھی افغان جائیں گے، اس کی باتیں کریں گے اور 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ بولیں گے تو یہی ہوگا، ادھر ادھر جانا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس جلسے کے اوپر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ اتنا خرچہ جتنا ہم اس میں کرتے ہیں، اگر ہم یقیناً قوم کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ جو ہے اپنے علاقے میں جو ضلعی جمعیت ہے وہ اگر مرتب کرے گی تو بات بن جائے گی کہ آپ بھائی علاقائی جو جمعیتیں ہیں آپ ان کے ذمے کریں کہ آپ دروس کا اہتمام کریں۔ آپ اب ماشاءاللہ یہ دیکھا جا رہا ہے خطبے کا اہتمام بہت سارے جو ٹرسٹ ہیں وہ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے کہ وہ ایک منظم ہو گیا ہے، لیکن دروس جو نماز کے بعد ہوتے ہیں آپ لوگوں کو اس میں جوڑیں۔ آپ یقین کریے کہ اگر آپ کے سامنے 5-7 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 5-7 لوگ، تو زیادہ اچھے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کے سامنے 5,000 اور 6,000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جلسہ سننے کے لیے نہیں بلکہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ میں جن کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ایک خطیب صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ چوڑیاں بیچی جا رہی ہیں تو رشتہ طے ہو رہا ہے، تو آپ کو پتا ہے، ایک خطیب کو یہ بات پتا ہے کہ یہ جلسے میں یہی سب ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم جلسے کراتے ہیں۔ ان جلسوں کا چکر چھوڑ کر کے اگر قوم میں یقیناً سدھار کرنا چاہتے ہیں تو آپ دروس کا اہتمام کروائیے، آپ نماز کے بعد اہتمام کروائیے، آپ چھوٹ مغرب اور عشاء کے بیچ میں درس رکھ دیجئے، کوئی 1-2 شیخ لوگ چلے جائیں۔ اور یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کچھ جمعیتیں کر رہی ہیں۔ میں جس ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتا ہوں، ڈسٹرکٹ بلرام پور سے، وہاں کی ضلعی جمعیت اہل حدیث اس پر ماشاءاللہ عمل کر رہی ہے۔ تو اس چیز کو عام کرنا چاہیے کہ آپ مغرب عشاء کے بیچ میں آپ پروگرام کر لیجئے، عشاء کے بعد آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کر لیجئے، پوری رات آپ لوگوں کو جگاتے ہیں۔ اور میں نے بذات خود یہ سنا ہے لوگوں کو کہتے ہوئے کہ یار وہ شیخ صاحب نے پوری رات تقریر کی اور 1 گھنٹہ پہلے تقریر ختم ہو گئی، جلسہ ختم ہو گیا تو وہ مولانا صاحب سو گئے، نماز میں نہیں آئے۔ اور اتنی رات آپ تقریر کر کے جب چھوڑیں گے لوگوں کو تو ظاہر ہے لوگ جائیں گے ادھر ادھر، اس میں خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں آپ کے اوپر اٹیک بھی کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو منہج ہے اس کو لے کر کے چلیے، اس میں فائدہ نہیں ہے۔ اب اس میں ضروری ہے ذمہ داروں کی کہ وہ میدان میں آئیں اور اپنے جیسے مثال کے طور پہ مرکزی جمعیت ہے وہ صوبائی کو میٹنگ لے، صوبائی جا کر کے ضلعی جمعیتوں کو بلائیں اپنے پاس اور ان سے بتائیں، ان کو سمجھائیں۔ اس کے بعد ایک معیاری کام کریے، گاؤں گاؤں میں پہنچیے، لوگوں کے پاس پہنچیے، دروس کا اہتمام کریے، محاضرات کا اہتمام کریے، شارٹ ٹائم والے دروس و محاضرات کا اہتمام کریے، تب آپ کا فائدہ ہوگا۔ ورنہ یہ جو ہو رہا ہے جگ ہسائی، ایسے ہی جگ ہسائی ہوگی، یہی جگ ہسائی ہوگی۔ اور پھر جب جگ ہسائی ہوگی
تو آپ کہیں گے وہ ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے. آپ نے خود وہ راستہ فراہم کیا ہوا ہے کہ آپ کو بدنام کیا جائے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں ابھی بھی دور نہیں ہے، اور کوئی بھی ضلع ایسا نہیں ہے جہاں پہ علماء نہیں ہیں. کوئی بھی ضلع صوبہ تو آپ چھوڑ دیجئے، چاہے جائے کہ آپ دوسرے صوبہ سے دوسرے صوبے میں جائیں تقریر کرنے، تو وہاں کے لوگ کہاں چلے گئے؟ آپ مجھے بتائیے کہ جو علماء ہیں وہ کہاں چلے گئے؟ ظاہر ہے ہر ماشاءاللہ ابھی ترقی ہوئی ہے، اور پچھلے 10-20 سالوں میں تو کافی ماشاءاللہ اب لوگ جو ہے اس میں بڑھ کر کے آ رہے ہیں. تو وہاں کے لوگ کہاں ہیں؟ جو علاقے، اچھا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اثر ہماری باتوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم کردار میں بہت پیچھے ہیں. ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اب میں ہی بیٹھ کر کے اگر یہاں بات کروں، وہ نماز پڑھنی چاہیے اور نماز کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، اور فجر کی نماز تو بہت زیادہ اہم ہے. اور فجر کی فرض نماز تو آپ چھوڑیں، سنت کی جو سنت کا جو مقام ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صلاۃ رکعتي الفجر خیر من الدنیا ما فیہا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد میں فجر چھوڑ کر کے سو جاؤں. تو جن کے سامنے میں نے بات کی ہے وہ بھی قریب قریب کے لوگ ہیں، اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں جو مسجد میرے گھر سے قریب ہے. اگر میں نماز نہیں پڑھنے آؤں گا تو کیا ان کے ذہن میں بات آئے گی نہیں؟ ارے مولانا صاحب تو نماز ہی پڑھنے نہیں آئے یار، مولانا صاحب کیا نماز 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 لگائے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہوگی، تب کہیں ہماری باتیں جا کر کے مؤثر ہوں گی. اگر ہم صرف جناب باتیں کریں گے اور عملی میدان میں ہم بہت پیچھے ہوں گے تو پھر کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ 1000 جلسے کرا لیں، 1000 کانفرنس کرا لیں، 1000 اجتماعات منعقد کروا لیں، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے جب تک ہم اس کو مرتب نہیں کریں گے، منظم نہیں کریں گے، اور باقاعدہ ایک پلان کے تحت نہیں کریں گے. کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. ویسے باتیں بہت زیادہ کہنے کی آج ہیں میرے پاس، لیکن میں سوچتا ہوں کہ اب اتنی زیادہ باتیں فیس بک کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. جب تک ذمہ داران حرکت میں نہیں آئیں گے کچھ نہیں ہوگا. ابھی جو دہلی میں جو ماشاءاللہ اجتماع ہوا، وہاں دیکھیں کتنا بڑا اجتماع ہوا، کتنے لوگ آئے، اس کا فائدہ کتنا ہوا. وہ ایک یہ ہوا ہے کہ ایک مقالے کی شکل میں جو ہے کتاب چھپ کر کے آ جائے گی، اور اس کو پڑھنے والے لوگ کم ہوں گے، اپنے گھر میں رکھنے والے لوگ زیادہ ہوں گے. دیکھیں اگر آپ یقیناً فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں گے تو لوگوں کی اصلاح آپ اپنے عمل سے کر لے جائیں گے. بھائی کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ 1 گھنٹہ بیٹھ کر کے بولیں اور آپ 20 منٹ بول دیں تو آپ کی 20 منٹ جو ہوگی نپی تلی بات ہوگی اور اس کا فائدہ ہوگا. اور اگر آپ 1 گھنٹہ بہکیں گے تو بہکتے رہیے. لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ اونگ رہے ہیں. تو کم سے کم ان چیزوں کو مرتب کرنا ضروری ہے. اور یہ جو کچھ فیس بک پر اور واٹس ایپ پر جو تحریریں چل رہی ہیں، میں ایک اپیل کرنا چاہوں گا بھائیوں تمام لوگوں سے کہ خدا را اس کا پیچھا چھوڑیے یار. مثبت بن کے کام کریے، پازیٹیو بات کر کے پازیٹیو باتیں کریں. نگیٹیو چیزیں جو ہو گئی اس کو بھول جائیے. کس نے کیا کیا، کون کیا، کیا نہیں کیا، اس کو چھوڑیں. آگے بڑھیے، آگے بڑھیے. آپ آگے بڑھیں گے تو راستے بنیں گے. اور اگر آپ آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں گے تو پھر کچھ تو ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے جو ذمہ داران ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جو پلان ان کے پاس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم.